बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज इंतहाई अहम मौजू 28 मई पाकिस्तान की तारीख़ में एक नहायत अहम दिन है। इस हवाले से हमने ज़हमत दी है राना अब्दुल बाकी साहब, आप सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तान की जानिब से खिदमात अंजाम दी हैं, मुसन्नफ़ भी हैं और समाजी काम भी करते हैं। इनसे हम जो है इस दिन की अहमियत के हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात करेंगे। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपने घर में मदऊ किया। इसके लिए तलाश न्यूज़ की टीम जो है ना वो आपकी मशकूर है। अच्छा राना साहब, ये बताएं, 28 मई जो है पाकिस्तान की तारीख़ में इंतहाई अहम दिन है। इस दिन हमने एटमी धमाके करके ऐलान किया था कि हमारे पास एटम बम मौजूद है। तो ये हम जो ना एटमी ताकत बने थे। इसकी अहमियत जो है ना, मैं चाहता हूँ आप अपनी ज़ुबान से थोड़ा सा इसका बयान करें। हमारी नौजवान नस्ल जो है, ज़ाहिर है 1998 में धमाके हुए थे, तो ये 2023 जा रहा है, एक पूरी नस्ल जो ना हमारी जवान हो चुकी है। उन्हें सिर्फ ये पता है कि हम एटमी ताकत हैं, लेकिन इस एटमी ताकत के बनने में हमें किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, क्या कुछ हमें करना पड़ा, ये हमारी नौजवान नस्ल इससे बेखबर है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमारी नौजवान नस्ल के लिए कुछ आगाही का जो ना एक वो करें, पैगाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान एक नाबगा रोज़गार शख्सियत, पाकिस्तान के हीरो हैं। जब भारत ने 1974 में एटमी धमाके शुरू किए तो उस वक्त ये यूरोप में थे और इंतहाई अहम जगह पर वहाँ पे तैनात थे। तो इन्होंने ख़ुद इस हालात को देखते हुए कि अब पाकिस्तान को अखंड भारत में ज़म करने की कोशिश करेगा भारत, तो उन्होंने राब्ता किया जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, उस वक्त वज़ीर आज़म थे, और अपनी सर्विसेज का यकीन दिलाया। तो भुट्टो साहब ने इनको बुलाया और फिर KRL बना के उसमें इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया। तो ये जो चावी के धमाके थे 28 मई के हवाले से, ये इस हवाले से इम्पोर्टेंट थे क्योंकि इससे कबल पाकिस्तानी लीडरशिप न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन से इनकार करती रही थी, और इनकार करने की वजह ये थी कि जब हम एटमी ताकत के तौर पे एटमी बम बनाने के काबिल हो जाएंगे तो फिर इसका तस्करा किया जाएगा। तो ये सिलसिला काफ़ी अर्से चलता रहा। जनरल ज़िया को भी ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने गो के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, लेकिन एटमी क़ुव्वत के हवाले से डॉक्टर A.Q. खान की सरगर्मियों के बारे में उन्होंने कॉन्फिडेंशियली इसको रखा और इसके लिए जितने भी फंड होते थे वो दिए। तो ये पाकिस्तान 1982 में ही इस काबिल हो गया था कि वो एटॉमिक एनर्जी जो है उसके तहत एटम बम बना सके, लेकिन उस वक्त भी डिनाइल की पॉलिसी जारी रही। लेकिन जब भारत ने 7 धमाके किए, भारत ने ग़ालिबन 6 धमाके किए, तो चावी में 7 धमाके किए गए, जिससे चावी की पहाड़ियाँ जो हैं वो भी रोशन हो गई। और इस लिहाज से दुनिया को ये पता चल गया कि पाकिस्तान अब एक एटमी क़ुव्वत है। ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक में इसका बहुत अच्छा असर हुआ, और वो ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, लीबिया वगैरह, उन्होंने इसको बहुत ही अप्रिशिएट किया इस लिहाज से कि ये मुसलमान वाहिद मुल्क है जो एटमी ताकत पे उभर के सामने आया। अच्छा राना साहब, मैं कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ।
ایٹمی پروگرام جب ہمارا چل رہا تھا، ابھی پروسیس میں تھا، ڈاکٹر خان ظاہر ہے ان کی پوری ٹیم تھی ساتھ، تو اس وقت کیا مشکلات تھی مالی حوالے سے اور دیگر جو مسائل تھے اس حوالے سے؟ اور جب ایٹم بم تیار ہو گیا، جب ہم نے یہ دھماکہ کیا، اس کے بعد ہمیں کن مشکلات کا سامنا تھا؟ ان کا بھی تھوڑا سا ان پہ بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، میں ایک تو ریفرنس دوں گا ڈاکٹر ایکیو خان دی اسلامک بم. یہ زاہد ملک صاحب نے کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس میں تمام تفصیلات دی ہوئی ہیں اس حوالے سے جو مشکلات پیش آئیں. اور دوسرے میں آپ کو میں نے ڈاکٹر ایکیو خان پہ جو کتاب لکھی ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا، کیونکہ یہ صورتحال جو ہے بہت گمبھیر تھی مشرف کے زمانے میں، اور ڈاکٹر ایکیو خان کو نظر بند کر دیا گیا تھا، اور ایسے میں اس کتاب کا آنا بھی ایک، تو اس میں 3 ریفرنسز صرف دوں گا. یہ سر آپ نے خود لکھی ہے. اچھا، میں اپنے ناظرین کو بتا دوں، یہ کتاب جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، یہ رانا عبدالباقی صاحب کی اپنی تصنیف ہے، اور اس میں سے کچھ جو انہوں نے لکھا ہے وہ ہمیں سنائیں گے. یس سر. تو اس میں چونکہ یہ بات نواز شریف صاحب کے حوالے سے آتی ہے کہ وہ ایٹم بم کے خالق ہیں. وہ ایٹم بم کے خالق نہیں ہیں، بلکہ وہ ایٹمی دھماکہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. اس کے لیے میں جناب مجید نظامی نے جو اپنا پیغام بھیجا تھا اس کتاب کے لیے، اس کے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں بلا شبہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے. وہ قومی ہیرو ہیں اور اسی حوالے سے محسن پاکستان کہلائے جانے کے مستحق ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو محسن پاکستان کا خطاب دینے کا اعزاز نوائے وقت کو حاصل ہے. چاغی ایٹمی دھماکوں سے قبل ڈاکٹر عبدالقدیر خان نوائے وقت کے دفتر میں تشریف لائے تھے. اس وقت وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھے. وہ میرے ہمراہ رائیونٹ تشریف لے گئے، جہاں وزیر اعظم کے والد مرحوم میاں محمد شریف اور شریف فیملی کے تمام افراد اور حاضرین نے ان کا پرجوش خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں پھولوں سے لاد دیا. اس حقیقت سے انکار نہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان چاغی دھماکوں کے ذریعے اپنی ٹیم کے ہمراہ اپنی ایٹمی تخلیق کے عملی مظاہرے کو دیکھنے کے خواہش رکھتے تھے، لیکن وزیر اعظم نواز شریف پر ایٹمی دھماکے نہ کرنے کا زبردست دباؤ تھا. میاں صاحب نے سینئر صحافیوں، ایڈیٹروں، قومی دانشوروں اور بیوروکریٹ سے مشاورت کے دوران بھی ایٹمی دھماکہ نہ کرنے سے متعلق بیرونی دباؤ کا تذکرہ کیا تھا، اور بیشتر صحافی، دانشور، بیوروکریٹس اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے امریکی دباؤ کے پیش نظر ایٹمی دھماکوں کے خلاف رائے رکھتے تھے. لہٰذا میں نے یعنی مجید نظامی نے مشاورتی اجلاس میں اس صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا کہ جناب وزیر اعظم، آپ قوم اور ملک کے مفاد میں ایٹمی دھماکہ کریں، ورنہ میں آپ کا دھماکہ کر دوں گا اور قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. تو اس حوالے سے پھر یہ جناب نواز شریف نے مجید نظامی صاحب کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ میں نے آپ کی رائے کے مطابق اجازت دے دی ہے، اور چاغی کے دھماکے ہوئے، چاغی کی پہاڑیاں روشن ہو گئیں. تو یہ کردار جو ہے. اچھا رانا صاحب، یہ ایک جو ہے نا آپ نے بالکل وجہ فرمایا، اس میں جو مجید نظامی صاحب نے بھی آپ کو اس میں لکھا تھا کہ ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے لیے جو شدید دباؤ تھا وہ واقعی تھا، اور اس میں ان کو بے پناہ لالچ بھی دیا گیا بل کلنٹن کی جانب سے، اور جو عالمی رہنما تھے وہ نواز شریف صاحب کو جو نا پرائم منسٹر تھے اس وقت ہمارے، انہیں کہہ رہے تھے جی کہ ہم جو نا آپ کو جتنی دولت کہیں گے، جتنے ڈالر کہیں گے ہم دیں گے، آپ یہ ایٹمی دھماکے نہ کریں. لیکن وہ پھر بیچ میں جو بھی ہوا، آخرکار ایٹمی دھماکے کرنے پڑے ہمیں اور کیے، اور اس کے بعد ہم ایک باقاعدہ ایٹمی کلب میں جو نا شامل ہو گئے.
اچھا رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد معاشی اور مالی حوالے سے پاکستان کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کا تعلق ہے، یہ اپنے انٹرویو میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ اس میں زیادہ تر امداد جو ہے سعودی عرب، لیبیا، UAE اور اس طرح کے ممالک سے آتی تھی، اور اس حوالے سے کیونکہ اخراجات بہت زیادہ تھے تو اس کا تذکرہ مولانا کوثر نیازی نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے، اور لائن ٹوٹ گئی اور لائن کٹ گئی. ہاں، تو یہ مطلب ہے کہ وہ خرچ ظاہر ہے پاکستان نہیں برداشت کر سکتا تھا، اور ان ممالک کی وجہ سے کچھ پابندیاں بھی لگی تھیں غالباً. ہاں. تو یہ لیکن مشرف کے زمانے میں دیکھیں، مجید نظامی زندہ تھے، انہوں نے آواز بلند کی، نواز شریف کو ماننا پڑا. لیکن مشرف کے زمانے میں یہ جو دباؤ ڈالا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ اور ان کو نظر بند کیا گیا، اور اس حوالے سے ان کو چودھری شجاعت حسین کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ یہ اپنا ایک بیان جو ہے اس میں ذمہ داری لیتے ہوئے ٹیلی ویژن پر آ جائیں. تو اس حوالے سے میں ان کی ایک جو انٹرویو میں انہوں نے فرمایا تھا، وہ فرماتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، یہ چودھری شجاعت صاحب کا انٹرویو آپ پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، جی. مشرف مجھ سے ذاتی دشمنی تھی، اس لیے نہ صرف مجھے قربانی کا بکرا بنایا بلکہ ہمارے پروگرام کے متعلق حساس قسم کا سامان پہنچانے والے ذرائع کو بھی بہت نقصان پہنچایا. کسی قسم کا بیان دینے کو تیار نہیں تھا، مگر میرے عزیز اور محترم دوستوں چودھری شجاعت حسین اور SM ظفر صاحب نے ملک کی سلامتی کی خاطر دوستانہ مشورہ دیا کہ میں بیان پڑھ دوں. اس بیان میں لاتعداد لغویات تھیں، مگر ملک کی خاطر میں نے یہ بیان پڑھ دیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نہ ہی NPT اور نہ ہی NSG پر دستخط کیے تھے، اور ہم کسی قسم کی معلومات یا کسی کے خلاف کارروائی کرنے کے پابند نہیں تھے. بالکل. تو یہ انہوں نے فرمایا اس میں. یہ تو میرا خیال ہے ان کا بیان رانا صاحب اس آیا میں تھا، منظر عام پہ آیا تھا. بالکل صحیح. اس کی جو تائید ہے وہ چودھری شجاعت حسین نے کتاب گزشتہ سال لکھی ہے، اور سچ تو یہ ہے اس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر وہ پابند نہیں تھے، کیونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس وقت جہان فانی میں نہیں تھے، وہ تو آسمانوں پہ تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ڈاکٹر صاحب پر جوہری توانائی بیچنے کے عوض رقم لینے کا الزام عائد ہوا تو ایک روز صدر مشرف نے مجھے اور SM ظفر کو بلا کر کہا کہ آپ دونوں حضرات ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ اس معاملے پر وہ قوم سے معافی مانگے. کچھ توقف کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا چودھری صاحب مناسب یہ ہے کہ آپ اکیلے جائیں، ان سے بات کریں. میں ڈاکٹر خان صاحب کے گھر گیا، ان کو یہ پیغام پہنچایا. ڈاکٹر صاحب نے کہا چودھری صاحب مجھ پہ الزام سراسر جھوٹ ہے، میں نے کوئی چیز فروخت نہیں کی، نہ ہی میں نے کسی سے کوئی رقم لی. یہ فرنیچر جو میرے گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میری بیگم کے جہیز کا فرنیچر ہے. میری تو یہ حالت ہے کہ نیا فرنیچر تک خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا. یہ لوگ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. بہرحال ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک و قوم کے مفاد میں ٹی وی پر آ کر سارا الزام اپنے سر لے لیا. اس پر میں نے ایک بیان جاری کیا جس کا متن یہ ہے: ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بڑے پن کا ثبوت دیا اور قومی مفاد میں ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی. انہوں نے ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی، نہ ہی تفتیش کاروں کو کوئی بیان دیا. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے معاملے کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے کر پاکستان کو ایک انتہائی مشکل صورتحال سے نکالا، اور یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی. جی یہ بڑا اچھا آپ نے رانا صاحب بتایا. اچھا میں یہ جو نا ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں اس ایٹم بم جو ایٹمی دھماکہ کیا اس کے بعد جو نا ہماری معاشی حالت جو تھی وہ
کافی خراب تھی. ہمارے اپنے دوست ممالک نے ہمارے ساتھ وہ کیا. اس کے بعد جو ہے نا اس سے پہلے جو ایک طاقت کا توازن بگڑ گیا تھا. انڈیا نے جو 6 یا 7 دھماکے کیے تھے اور پاکستان نے جب دھماکے کیے تو اس وقت انڈیا کا کیا ری ایکشن تھا, یہ تھوڑا سا دیکھیں. چاغی کے ایٹمی دھماکوں کا انڈیا پر بہت ہی ڈی مورلائزیشن افیکٹ ہوا, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو انڈیا کے پرائم منسٹر تھے واجپئی, وہ بس میں بیٹھ کے لاہور آئے اور مینار پاکستان کو بھی سلوٹ کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر ڈاکٹر قدیر خان نے بھی اپنی کتاب میں یہی کہا ہے کہ یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے, اس لیے کہ جب 2 ایٹمی طاقتیں ہوتی ہیں وہ پھر آپس میں جھگڑا فساد اور لڑائی نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں نا آپ, جب تک دھماکہ نہیں کیا تھا 28 مئی کو پاکستان میں, اس سے پہلے انڈین رہنما جو ہے واجپئی سمیت جتنے بھی رہنما تھے وہ دیکھیں پاکستان کو کس طرح دھمکیاں دے رہے تھے اور ان کی کیا بیانات تھے, وہ سارا تاریخ کا حصہ ہیں. لیکن آپ بتا رہے کہ 28 مئی کے جب دھماکے ہوئے اس کے بعد وہ مینار پاکستان کو بھی آگے سلام کر رہے ہیں. یہ سچویشن تو 28 مئی کے بعد ہوئی. جی ہاں, جو پہلے تھی 1974 کے بعد, اس کے بعد جو ہیں تمام بی جے پی کے لیڈر آر ایس ایس وہ پاکستان کو تباہی کے منصوبے بنانے میں لگ گئے اور دھمکیوں سے نوازنے لگے. اور جب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بی جے پی خاص طور پہ اکھنڈ بھارت کی پالیسی پہ آج تک قائم ہے, لیکن پاکستان کے ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت کمال کے آدمی تھے, اور اس میں 2 آپ کو ریفرنسز پڑھ دیتا ہوں. اس میں نواز شریف نے جو صدر محمد رفیق تارڑ کو بنایا تھا, انہوں نے 30 جون 1998 میں کہا, "The restoration of the strategic security balance would not have been possible but for Dr. Khan's brilliant work and superb leadership provided to the team of dedicated scientists and engineers. I congratulate Dr. A.Q. Khan and your team on my behalf and on behalf of the whole nation for one of the greatest achievements in our history." اسی طرح شہید محترم بے نظیر بھٹو نے 12 مارچ 1989 میں کہا, "Pakistan is proud to have a man of Dr. A.Q. Khan's caliber. I hope the country will have more such men of eminence. He has made invaluable contribution not only in the nuclear field but also in other fields including defense production." جی رانا صاحب بالکل بجا فرمایا آپ نے. یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں, نہ صرف یہ بلکہ اس ایٹمی پروگرام کو اس کی بنیاد رکھنے والے اور اس میں ایک ایک اینٹ جوڑ کے اس کو پروان چڑھانے والے اور پایہ تکمیل تک پہنچانے والے جتنے بھی لوگ ہیں, ان میں خاص طور پہ بہت بڑا کردار ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا. وہ اگر تاریخ پڑھی جائے تو جو مشکلات ان کے سامنے آئیں, ہرڈلز آئیں, انہوں نے ان کو فیس کیا, وہ کسی بھی اور شخص کے لیے وہ ناقابل برداشت ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے جو نا فرم رہتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ, اسلام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ جو تھی ان کی, اس کو نبھاتے ہوئے اس ایٹمی پروگرام کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا اور ہمیں ایٹمی طاقت. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آخری جملہ آپ کہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی باقی دنیا میں بھی, یہ ایٹم جو ہے اس کو تباہی کا جو سامان ہے وہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, جبکہ اس سے آپ بجلی بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرے جو نا پرامن مقاصد کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس طرف توجہ کیوں نہیں ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو, یہ سیاستدانوں کا کام تھا, حکمرانوں کا کام تھا. کراچی میں بھی ایک ایٹمی بجلی گھر قائم تھا اور وہ اب غالباً پروڈکشن نہیں دے رہا, تو اس سائٹ پہ کام کرنے کی ضرورت تھی. اور ڈاکٹر اے.کیو. خان بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ایٹمی قوت کو یوٹیلائز کریں عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود تھیں.
اور جہاں تک میں نے تذکرہ کیا تھا میاں نواز شریف کا، میاں نواز شریف کو کم از کم ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ فارن پریشر کے باوجود جب ان کے سامنے انٹرنل پریشر آیا، کیونکہ جہاں تک مجید نظامی صاحب کا تعلق ہے وہ پاکستان فورم کے بھی اس وقت چیئرمین تھے، تو اس لحاظ سے جو انٹرنل پریشر کو انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے اس کی اجازت دی. بالکل صحیح. اور آج ہمارے لیے دنیا بھر میں جو ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے فارن دباؤ کے حوالے سے وہ انتہائی افسوسناک ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم کہنے کو تو ایٹمی طاقت ہیں، لیکن پاکستانی 3000 کے بدلے 1000 بھارتی، اور پاکستانی 3000 کے بدلے 1500 بنگلہ دیشی ٹکا. تو ہم ساؤتھ ایشیا میں اپنی پوزیشن جو ہے اکنامکلی ہم اس جھگڑوں کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو خراب کیا ہے. تو ہمیں ایک مرتبہ پھر ملک میں یونٹی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھولنا پڑیں گی. جی بالکل رانا صاحب، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مل بیٹھ کے جو ہے نا ہم ایٹمی قوتیں، ہمارے پاس قدرت نے بے انتہا وسائل جو نا ہمیں دے رکھے ہیں، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ان وسائل کو استعمال میں لایا جائے. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہمارے ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوگا. اس لیے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مل بیٹھ کے جو ہے نا آئین قانون کے مطابق جو ہے نا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. میں رانا صاحب آپ کو بہت مشکور ہوں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس اہم موضوع پہ کافی اچھی باتیں جو نا آپ سے سننے کو ہمیں بھی ملی، ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے سنیں گے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.